गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है लड़की हो तो क्या हुआ। गुड़िया गौर से सुनना, लड़की हूँ तो क्या हुआ। लोग लड़कियों को बड़ा बदनसीब समझते हैं। लोग ये बात कहते हैं कि एक 1400 साल में एक वक्त था जब लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। उन्हें बस इतना समझाना चाहता हूँ कि रस्म बदल गई है, अंदाज नहीं बदला। रस्म तो दफन करने की थी जो चलती आ रही है, बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त मिट्टी में दफन किया जाता था, अब ज़िंदा को दफन किया जाता है। अब ज़िंदा को मौत तक पहुँचा दिया जाता है और ताने अल्फाज दे दे के बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसे ये समझ नहीं आती कि उसका अपना कौन है और उसका पराया कौन है। लड़की की कहानी शुरू होती है जिस दिन वो पैदा होती है। कुछ घरों में मातम होता है और कुछ लोग खुशियाँ मनाते हैं। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं और कुछ लोग उसकी माँ को ताने देते हैं कि तू तो सिर्फ बेटी पैदा कर सकती है, बेटा पैदा नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी माँ भी इसी बात का शिकवा करती है कि शायद अगर अगली बारी भी बेटी पैदा हुई तो शायद ये तलाक ही ना हो जाए, तो घर छोड़ के वापस ही ना आ जाए। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो बेटियों को रहमत समझते हैं और उसे बख्शिश का सामान भी समझते हैं। दोनों फहरिस्त साथ साथ चलती रहती है अलग अलग बेटी की। लेकिन दुख इस बात का कि क्या बेटी अपना नसीब खुद बनाती है? नहीं। अगर एक बेटी ऐसे घर पैदा होगी जिस घर में उसकी कदर नहीं है तो उसका कसूर तो नहीं था, और अगर एक बेटी ऐसे घर पैदा होगी जिस घर में उसकी कदर है तो फिर तो उसकी खुश नसीबी है। लेकिन इसमें उसका भी कोई फ़र्क नहीं था, कोई अंदाज़ नहीं था जिससे वो परफॉर्म कर सके। लड़की ज़िंदगी में 5 बड़े मसाइल से गुजरती हैं जिसके बारे में आज आपको बताने लगा हूँ। मेरी बात को गौर से समझिएगा, सुनिएगा और से ना ज़ेनशीन कीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आपने समझ आ रही बेटा? छोटी उम्र में आप लोग वो बातें अब सीखने लगे हो जो आपको इन फ्यूचर में नज़र आने वाला है। या अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि यार आगे ना पहाड़ी है और पहाड़ी के बाद एक गड्ढा है, उस गड्ढे में तुम गिर जाओगे क्योंकि वहाँ स्लिपी जगह है, तो वहाँ पर तुमने वो शूज़ पहन के जाने हैं जिससे तुम स्लिप ना हो सको। आपको नहीं यार मैं नहीं मानता, तुम जाते हो और वहाँ पर क्या हो जाते हो? स्लिप हो जाते हो और गिर जाते हो। तो कसूर किसका हुआ? आपका हुआ। उस शख्स का कसूर नहीं हुआ जिसने तुम्हें बताया था, उसने तुम्हें बता दिया, तुमने अमल नहीं किया। कसूर किसका? तुम्हारा। इसी तरह हमारा परवरदिगार कुरान मजीद में हमें बता देता है कि वहाँ पहाड़ी से उस तरफ मत जाना, तुम स्लिप हो जाओगे। हम कहते कुछ नहीं होता यार, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ही बता रहा है। लेकिन अल्लाह को हम कह रहे हैं यार कुछ नसीब में जो होता है वही होना होता है। अपने मुकद्दर को हम तब्दील करने की ज़रा भी कोशिश नहीं करते और वहाँ जाके गिर जाते हैं उसी गड्ढे के अंदर। इसीलिए मैं आप लोगों को फ्यूचर बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों का, बल्कि उन सब बच्चों को ये उस टाइम देख नहीं रहे। 5 ऐसे मसले मसाइल है जहाँ से आप लोग गुजरोगे या कुछ लोग गुजर रही हैं। उन मसले मसाइल का हल भी बता दूंगा और मसले भी बता दूंगा जो कि हर एक की लाइफ में आएंगे। और जब वो लाइफ में आएंगे तो आप कहीं ना कहीं दीवार के साथ बैठे हुए और मेरी बातों को जहन में लेके आते हुए सोच रहे हो कि यार फ़लानी इतवार थी, सुबह 7 बजे हम सर के पास पहुंच गए थे और सर ने में ये बातें बताई थी, हमें लगा कि शायद ये हकीकत नहीं होगी, लेकिन आज तो हकीकत में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल वही अंदाज़, वही रवैया, वही सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। ये कैसे पॉसिबल है? अब गौर से सुनो उन 5 बातों को। पहला पॉइंट, जब आपके घर वाले आपकी तालीम को रुकवाने की कोशिश करेंगे, 90% लोगों के साथ ये होता है। गली में कोई लड़के ने तंग कर दिया या कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई तो ना तो रॉन्ग नंबर को ब्लॉक करेंगे, ना ही आपकी बात को सुनेंगे, ना ही गली के लड़कों को जाकर समझाएंगे कि तुम्हें यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी क्या करेंगे? तालीम को रोक देंगे। बेटा तूने घर से बाहर नहीं निकलना, ख़त्म, तेरा बाहर निकलना बंद, तू बस घर की चारदीवारी के अंदर बंद रहेगी और तू तालीम हासिल नहीं करेगी। पहला मसला ये आता है बच्चों के ऊपर। और दूसरा सबसे बड़ा मसला, रिश्ते नाते। जब निकाह हो रहा हो, शादी हो रही होती है तो लड़की से पूछा ही नहीं जाता कि तेरी राय क्या है, कहाँ करें या कहाँ ना करें। और अगर लड़की राय बताने की कोशिश करे तो कहते हैं गलत है, पसंद की शादी करोगे, पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम तबाह हो जाओगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि नापसंद की करके कौन सा क्या तीर मार लेते हो? कश्ती दोनों एक ही तरह की हैं। नापसंद की करो, किसी और की पसंद की कर लो। आप जिस किसी और की पसंद की जब आप कर लोगे तो क्या उसे जाके चीज़ को वापस करके आ सकते हो? यार ये प्रोडक्ट सही नहीं है, इसकी क्वालिटी सही नहीं है, इसकी पैकिंग सही नहीं है, इसे वापस कर लो, ये न्यू प्रोडक्ट दे दो। या आप अपनी पसंद की करोगे तो फिर आप ये किस्मत को ब्लेम कर सकते हो, यार ये धोखा हो गया, ये फ्रॉड हो गया। दोनों ज़िम्मे में परेशानियाँ एक ही जैसी आती हैं। ये लोगों के ज़िम्मे गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि पसंद की शादी करो
تو ناکام, اور ناپسند کی شادی کرو تو کامیاب. ارے پسند کی کرو یا ناپسند کی کرو, جو چیز تم طلب کر لیتے ہو, طلب کرنے کے بعد اس کی قدر کو تم بھول جاتے ہو. جیسے کہ یہ بال پین ہے, یہ بال پین بچی کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کو لکھنے کے لیے چاہیے, اور یہ وائٹ بال پین ہے. اس بچی نے بڑی کوشش کی اور اس بال پین کو کیا کیا, پرچیز کر لیا. پرچیز کرنے کے بعد جب اس بال پین کی انک ختم ہو جائے گی تو اسے رکھے گی یا پھینک دے گی؟ کیا کرے گی؟ آواز آنی چاہیے. کیا کرے گی؟ پھینک دے گی. یہ ہماری لائف کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری باڈی ایک ڈیزائر ہے. ہماری باڈی کی ایک کیا ہے؟ ڈیزائر ہے. جب اگلے شخص کی ڈیزائر پوری ہو جاتی ہے اور ہماری بھی ڈیزائر پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہماری اٹریکشن ہوتی ہے اس کے بیہیویئر سے, اس کے رویے سے, اس کے انداز سے. پھر ہم کہتے ہیں یار ہمیں اس کے بات کرنے کا انداز پسند نہیں ہے. شروع کے پہلے 4 مہینے تک ہمیں اپنی ڈیزائر کے علاوہ کسی اور چیز پہ فوکس ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے وہ پسند کی ہو یا ناپسند کی شادی ہو, ہم اس سے سیٹسفائی رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار, شادی بڑی اچھی چل رہی ہے, بڑے خوش ہیں. 4 مہینے کے بعد ہمارا فوکس کہاں ہو جاتا ہے؟ خرچوں پہ, اس کے رہن سہن پہ, اس کے کپڑے نئے پرانے لینے پہ, اس کے چلنے پھرنے پہ, اس کے بیٹھنے پہ, ایون اس کے بولنے پہ, اس کے بات کرنے پہ, اس کے جھاڑو دینے پہ, اس کے برتن دھونے پہ. ہر جگہ فالٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. برتن صحیح نہیں دھوتی, جھاڑو صحیح نہیں لگاتی, بات نہیں صحیح کرنی آتی, بیٹھنا نہیں آتا, کپڑے صحیح نہیں پہنتی, موٹی ہے, پتلی ہے, رنگ اچھا نہیں ہے. یہ سب چیزیں اسے بعد میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور بعد میں اتنے فالٹ نظر آتے ہیں جو کہ اسے پہلے زندگی میں کبھی نظر نہیں آئے ہوتے. ان فالٹ کو مضبوطی ایک تلوار کی طرح بنا کے روزانہ گردن پہ رکھ کے ماری جائے گا, ماری جائے گا, ماری جائے گا کہ تم تو فلانی ہو, تم تو فلانی ہو, یہ پہلے پتہ ہوتا میں تو کرتا نا, میں تو یہ نہ کرتا, وہ نہ کرتا. بندہ اس سے پوچھے بھائی فیوچر دیکھ لیتا پھر, ہیں کوئی کچھ کر لیتا, کوئی بڑا کام کر لیتا, پھر اتنی باتیں کرنی آ رہی ہیں. تو دوسرا یہ لمحہ ہوتا ہے جو لڑکی اس لمحے سے گزرتی ہے, اور ہر لڑکی گزرتی ہے اس لمحے سے. تیسرا لمحہ جب اس کے بھائی بہن ماں باپ کے جانے کے بعد اس کے لیے دروازہ بند کرتے ہیں, جو کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے. میں یہ باتیں آپ کو جو بتا رہا ہوں, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب یہ لمحات آئیں گے تو آپ نے کیا رہنا ہے؟ مضبوط رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ مضبوط رہنا. یہ لمحات آنے ہیں ہر ایک پہ, ہر لڑکی پہ آتے ہیں یہ لمحات, اور یہ بڑے ٹف ہوتے ہیں ٹائمز. میں اس لیے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تاکہ جب وہ لمحہ آئے تو آپ کو شوق نہ لگے. آپ کو پتہ ہوگا یار بیفور دی 5 ایئرس سرکار نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہوگا, کامنلی ہوگا, جو کہ سب کے ساتھ کامنلی ہوتا ہے. جب والدین میں سے کوئی ایک چلا جائے گا, خاص طور پر والدہ, والد صاحب کی بات نہیں کر رہا, والدہ, تو بہن بھائی آپ کا دروازہ بند کرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں گے کیونکہ ان کی جب والدہ نہیں ہے, یعنی آپ کی نانی ماں نہیں ہے, تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی ماں اپنے گاؤں نہیں جاتی ہوں گی, بھائی کے گھر رات نہیں گزارتی ہوں گی, اور جب ماں زندہ ہوگی تو گزار لیتی ہوں گی. آپ کہتے ہو کہ امی جان آپ جاتی کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ کہتی ہوں گی نہیں بیٹا وہاں نا میرا اب یہ اچھا نہیں لگتا وہاں جانا. اچھا کیوں نہیں لگتا؟ وہاں اپنا کوئی راہ نہیں, ایک ماں ہی انہیں نظر آتی تھی. جس طرح آج آپ کو اپنی ماں سے پیار ہے نا, اس طرح انہیں بھی اپنی ماں سے کیا تھا؟ پیار تھا. اب وہ کیا ہو جاتی ہیں اس ٹائم؟ بے بس ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نکاح کا بندھن بنایا, رشتہ بنایا. اللہ کو پتہ ہے سب چیزوں کا کہ وقت آئے گا اس کا کوئی نہیں ہوگا, اس کا میاں ہی اس کا ساتھ دے گا. وہ بڑا مشکل وقت ہوگا جب ماں دنیا سے چلی جائے گی اور بھائی دروازہ بند کر دیں گے اور بہن کے کام نہیں آئیں گے. کیوں کام نہیں آئیں گے بھائی؟ اب بیوی کی بات سنیں, اچھا یار یہ روزانہ آتی ہے, اچھے سے روٹی دیں, اسے پراٹھا دیں, اسے انڈا دیں, کیا بنا کے دیں اسے, کون خدمت کرے ان کے بچوں کی, یا ہم اپنے بچے پالیں یا ان کے بچے پالیں. ذرا سی باتیں ہوں گی جس میں لڑکی کا خود دل کرے گا کہ یار اب گھر بیٹھ کے کیا فائدہ, کیا کرنا ہے یہاں گھر بیٹھ کے, رونا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بات بننا ہے. میری باتوں کو سنو, بس برداشت کرو اور سمجھو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور فیوچر میں ان چیزوں کو فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے. میری باتیں اتنی دور سے سننے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں, تو آج جا کے گھر والے پوچھیں گے یار تم نے 100 کا پٹرول لگا دیا, 200 کرایہ لگ گیا, کیا ملا؟ تو انہیں کہنا ہے پوری زندگی میں یہ وہ نہیں ملا جو یہاں کے 10 منٹ نے مجھے دے دیا. مجھے دل کا سکون ملتا ہے, مجھے اطمینان ملتا ہے. پورا دن بھی تو میں کہنے کے لگاتی ہوں, 200-300 کا تو بیلنس ہی خرچ ہو جاتا ہے ہمارا. کوئی کبھی کبھار ہم برگر لے کے آتے ہیں جو کہ خراب نکلتا ہے, وہ پیسے بھی تو ضائع ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ 3 لمحات ہو گئے. چوتھا لمحہ جب اولاد نافرمان نکلے گی. اولاد کیا نکلے گی؟ نافرمان. قصوروار تمہیں ٹھہرایا جائے گا, حالانکہ تم نہیں, ماحول ہے, یہاں کا وقت ہے.
روزینہ یہ دروازہ تھوڑا سا بند کر دو، اور بند کر دو، اور بس ٹھیک ہے. جب قصوروار تمہیں ٹھہرایا جائے گا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے کہ بچہ خراب نکل آیا، بیٹی صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سب چیزیں. اور پانچواں جو کہ سب سے زیادہ دردناک ہے، جب لمحہ موت تمہارے قریب ہوگا اور تم بستر پر ہوگے تو تم اپنے خدا سے ایک ہی سوال کرو گے کہ میں نے پوری زندگی اوروں کے لیے بہت کچھ کیا، تیرے لیے میں کبھی نہیں جاگی رات کو، لیکن تو نے پھر بھی میرا ساتھ دیا. تیرے لیے میں نے کبھی تسبیح نہیں پڑھی، تیرے لیے میں نے کبھی عبادت نہیں کی اتنی جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تیرے لیے، لیکن تو نے آخری لمحے تک میرا ساتھ دیا. اور خدا پھر اس بندے کو اٹھا لیتا ہے جب اس کے گھر والے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جب کوئی اس سے پیار محبت کرنے والا زندہ نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کو اٹھا لیتا ہے. صبح میں جب آ رہا تھا تو میری وائف مجھے کہتی کہ سنڈے کا دن ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے، پچھلے 5 دن ویسے تم 18 گھنٹے کام کرتے ہو، پورا دن رات تم یہی لگے رہتے ہو، اور تمہیں کیا ملتا ہے یہاں پر جا کے. تو میں نے انہیں حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول سنایا کہ ہمارا جنازہ بتائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جنازہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا. جنازہ انسان کے لیے ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک عکس ہوتا ہے جب انسان دنیا سے مرتا ہے. اور بڑی بات میں اپنے والدین کو بھی یہ بات بولتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو پھر آپ دیکھو گے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، اس سے بھی زیادہ، جو زاروں کو تار رو رہے ہوں گے، نہ تو میرے رشتہ دار ہوں گے نہ میرے بہن بھائی ہوں گے. اور پھر آپ لوگ سوچو گے کہ مجھے کیا ملا ان لوگوں کو مقام تک پہنچانے کا. بیٹا اتنا ذہن میں رکھو کہ آپ سب لوگوں کو نمبر دینے کا، یہ سب باتیں سمجھانے کا کیا مقصد ہے. آپ کا بھائی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، والدین ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، گھر والے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ سروکار کسی کونے پہ کھڑا ہوا آپ کا ساتھ دے گا آخری لمحے تک. ایک دن بھی میری کوشش نہیں ہوگی کہ میں آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑوں. ہاں انسان میرا رپلائی لیٹ آتا ہے، یہ بات سچ ہے. آپ کو 4 مہینے کے بعد ٹائم آپ کو اپائنٹمنٹ ملی اور آپ آئیں. بہت زیادہ لوگوں کو 6 مہینے بعد ہوتی ہیں. اور ایک لڑکا مجھے ابھی تک یاد ہے، اس نے مجھے 2018 میں عید مبارک کہا تھا اور میں نے اسے 2019 میں خیر مبارک کہا تھا. تو اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا سر بہت جلدی رپلائی دے دیا آپ نے، ٹھیک ہے 1 سال بعد آپ نے رپلائی دیا. میں نے کہا دیکھو رپلائی آیا ہے، میں میسیج ڈل نہیں کرتا، رپلائی آئے گا آپ کو. روز آنے کے نا 1000 نیو SMS آ جاتے ہیں، پھر 1000 نیو SMS آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو SMS پیچھے ہوتے ہیں نا جو آپ نے کیے ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں. آڈینس کو میں ذرا سمجھا دوں، آپ لوگ جب سوچتے ہو کہ میرا رپلائی نہیں آ رہا تو یو ہیو ٹو ٹیکسٹ 1 مور تاکہ آپ کا میسیج دوبارہ اوپر آ جائے. پھر جب نیچے چلے آپ دیکھو یا 24 گھنٹے گزر کے رپلائی نہیں آیا، پھر ایک اور SMS کر دو تاکہ SMS دوبارہ آپ کا اوپر آ جائے. وہ اوپر لسٹ میں آتا ہے تو جلدی رپلائی ہو جاتا ہے، ڈاؤن جاتے جاتے ٹائم لگ جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. نہیں میں ڈسٹرب نہیں ہوتا، یہ بات سب کو پتہ ہے، میں ڈسٹرب نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ سے میں کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا. دیکھو اسٹوڈنٹس کے لیے تو پوری زندگی میں نے وقف کر دیا، ٹھیک ہے. آپ لوگ 10 باری کالیں کرو، کوئی مجھے برا بلا بھی لکھ کے سینڈ کر دینا. ایون کہ کچھ گرلز کچھ بوائز کہتی ہیں سر آپ رپلائی نہیں کرتے، یہ کیا وہ کیا، آپ مجھے بلاک کر دیں اگر آپ نے رپلائی نہیں کرنا تو، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، میں آپ سے ناراض ہوں، پچھلے 1 ہفتے سے آپ نے مجھے راضی نہیں کیا. میں نے کہا او بیٹا سوری، مجھے پتہ نہیں تھا آپ ناراض ہو، او ہو راضی ہو جاؤ. تو میں نے کہا آئندہ ناراض ہونا ہے مجھے کال کر کے بتانا ہے تاکہ میں آپ کو راضی کر سکوں. مجھے یاد ہی نہیں رہتا میں سے کون کون ناراض ہوا ہے. بڑی ماں میں سے ناراض ہو کے بیٹھی ہوتی ہے. اور ایک نے مجھے SMS کیا تھا کہ ویڈیو میں تو بڑے ہیرو بنے پھرتے ہو، رپلائی کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا بیٹا جانے دو. تو لوگوں کے بڑے بڑے رپلائی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ سب رپلائز دیکھتا ہوں. تو لڑکیوں پہ یہ 5 لمحات آتے ہیں. یہ تو ہوگی پرابلمس. اب ان 5 کا سلوشن سن لو، اس کے بعد ہم چلتے ہیں جابس کی ٹریننگ کی طرف. 5 کا سلوشن کیا کیا ہے؟ سلوشن نمبر 1، جب تعلیم سے روکنے کی کوشش کی جائے، یہ فون کرو داخلہ میں بھیجوں گا، گھر بیٹھ کے پیپر دو. آن لائن میں پڑھاؤں گا، واٹس ایپ پہ نوٹس میں سینڈ کروں گا. اگر کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ گھر والے کیا نہیں پڑھنا، انہیں کہنا ٹھیک ہے نہیں پڑھتے، ان سے ناراض نہیں ہونا. وہ کہ یہ اب ایک لڑکی ہے مجھے کال ہے، مجھے کہتی کہ میرے گھر والے ایک جگہ رشتہ کر رہے ہیں، میں وہاں نہیں کرنا چاہتی. میں نے کہا گھر والوں کو جا کے کہو میں ٹھیک ہے وہاں کر لیتی ہوں. کہتی کیا کہہ رہے ہیں آپ مروائیں گے. میں نے کہا ارے بیٹا وہاں نہیں کرنا نا آپ نے، گھر والوں کو جا کے کہو میں نے وہاں کرنا ہے رشتہ، اور میں نے وہیں کرنا ہے جہاں ابو آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی پسند ہی کروں گی، میں نے اپنی پسند نہیں کرنی. کہہ رہی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ پھنسا دیں گے، نہ میں ادھر کی رہوں گی نہ ادھر کی رہوں گی. میں نے کہا بیٹا یقین ہے نا جا کے کرو. اس نے ایسے ہی جا کے کیا اور سب چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے.
تو اس کو امی یہ کہتی کہ میرے پاپا کہہ رہے نہیں اب میں یہاں نہیں کر رہا. تو میں نے کہا آپ یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو اب راضی ہو گئی ہوں. نہیں مجھے نہیں پسند، وہ مجھے نہیں پسند. میں نے کہا بیٹا یہ آنا سارا سر پر الٹا ہے، آپ ان کا ساتھ دو تو وہ خود ہی توڑ دیں گے رشتہ. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہو گے نا میں نے نہیں کرنا، وہ کہیں گے کراؤں گا تیرا میں یہیں پہ، دیکھ تو کیسے نہیں کرتی. آپ کہو پاپا میں یہیں کروں گی، پاپا اس کی تو مجھے بالکل آپ جیسی ہیں، میں نے تو اسی سے کرنا ہے. تو پاپا خود ہی کہیں گے نہیں بیٹا اگر میرے جیسا تو پھر میں نے ویسے نہیں کرنا، میں تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوں. تو اس طرح کے عجیب چیز سے آتے ہیں. تو پہلا تو جب تعلیم کا آئے وقت رائٹ تو اپنے گھر کی چیزوں کو جو سے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو سیل آؤٹ کیجیے گا. ہم یہ واٹس ایپ پہ ایس ایم ایس کریں، میں آپ کو بک سینڈ کروں گا، پڑھاؤں گا، وہ بھی فری پڑھاؤں گا، کوئی چارجز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ گھر سے داخلہ بھیجو میرے تھرو سے اور پیپر دو، لیکن اسٹڈی کو روکنا نہیں ہے. اسٹڈی واحد ایسی چیز ہے سب سے سستی ہے، ہم نے ایسے ہی مہنگا بنایا ہوا ہے. اور دوسرا لمحہ جب نکاح کا شادی کا سب چیزیں آ رہی ہوں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے مسلح بچانا ہے، دو نفر ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پرابلم بتانی ہے. ایسا پاسبل ہے کہ آپ کا اللہ آپ کا مسئلہ نہ حل کر سکے؟ پھر وہ اللہ کیسا جو مسئلہ حل نہ کر سکے؟ اللہ تو وہ نا جو ہر مسئلہ حل کر سکے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے. ایک لڑکی کا ایک جگہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، بہت روئی، بہت پریشان ہوئی. تو میں نے کہا صبر کرو، تھوڑا حوصلہ رکھو، کہیں اور ہو جائے گا. نہیں یہ ویسا نہیں ملے گا، وہ اچھا تھا، میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس کی میری ذرا سی بات میں لڑائی ہوئی، رشتہ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا ارے بیٹا میری ایک بات ذہن میں رکھو، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سامنے کوئلے جل رہے ہوتے ہیں، بچہ کوئلے کی طرف جاتا ہے، باپ پکڑ کے روکتا ہے، بچہ پھر نہیں روکتا، باپ پھر روکتا ہے، پھر نہیں روکتا. بچہ کو باپ جو ہے بچے کو دو لگاتا ہے. بچہ کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا. کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا. اور بچہ کہے گا میرا باپ غلط ہے، مجھے وہاں جانے نہیں دے رہا. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوگا تھا، جب سینس آئے گی، وہ کہے گا کوئلہ ہاتھ کو کیا کرتا ہے؟ جلا دیتا ہے. وہ کہے گا میرے باپ نے کیا کیا؟ ٹھیک کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا، آپ نہیں روکے، اللہ نے پھر روکا، پھر نہیں روکی، پھر اللہ نے دو لگائی، پھر آپ نے رونا شروع کر دیا. لیکن وقت کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ نے صحیح کیا تھا، اللہ نے غلط نہیں کیا تھا. آنسو آئے آپ کے، بہت تڑپے آپ، لیکن اس ٹائم آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ حقیقت میں آپ غلط جگہ کھڑے ہو. وہ آپ کو بڑی پریشانی سے بچانا چاہ رہا تھا، جو کہ ہاتھ کو جلا دیتی، چاہے جسم کو جلا دیتی. چاہے وہ 4 دن گزار کے طلاق دے دیتا، پھر کیا کر لیتے ہیں؟ پھر کیا کر لیتے ہیں؟ کسی کے آئینے کو پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو؟ کسی کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ بہتر بیت جانتا ہے دلوں کے. تو ہمیشہ اس سے ایک اچھا گمان رکھو. جب لاس ہو تو تھوڑے اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ ہاں لاس ہوا یار، اس میں کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہی ہوگا. بینیفٹ کا ہمیشہ سوچو. سمجھ آ رہی ہے؟ کس کا سوچو؟ صرف بینیفٹ کا سوچو، پھر آپ اس سکسیس کی طرف جا سکو گے. ورنہ ہمیشہ یہ سوچو گے نا کہ یار آپ کے ساتھ لاس ہی ہوا ہے، آپ کی قسمت خراب ہی ہے، آپ تو بد نصیب ہو، آپ کا رشتہ وقت پہ نہیں ہو رہا، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کو نوکری صحیح نہیں مل رہی. صرف یہ سوچو کہ یار 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے جو کہ اور لڑکیوں کو نہیں ملتی، چھت ملی ہوئی ہے جو کہ اور لڑکیوں کو نہیں ملتی، عزت ملی ہوئی ہے جو کہ اور لڑکیوں کو نہیں ملتی. اور اگر کوئی ایسا لڑکا دھوکہ دیتا ہے اسے پکڑو، ڈسٹبن میں پھینکو. اس کے لیے آنسو نہ بہاؤ، اس کے لیے آنسو بہانا بھی تمہارا جو ہے نا افسوسناک ہے کہ تم اس کے لیے آنسو بہا رہے ہو، اس شخص کے لیے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک ایونٹ میں نا گڑیا، میرا ایونٹ کینسل کروا دیا تھا ایک بندے نے. میرا ایونٹ تھا یہاں سے کسی اور شہر میں. تو ایونٹ جو سے نا، پانی پلاؤں آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ ایموشنس ہو گئے ہیں، رونا نہیں، آنسو آ گئے ہیں. آنسو آنے سے ویسے آنکھ صاف ہو جاتی ہے. چلو اچھی بات ہے، آنکھیں صاف ہو گئی. کافی دن ہو گئے میری آنکھ نہیں صاف ہوئی. تو اچھا دیکھ لو، ایک سوال ایک بچی نے پوچھا تھا کہ سر وقار کیا آپ پریشان نہیں ہوتے؟ بیٹا میں نے زندگی میں آج تک اپنی پریشانی ڈسکس کرنے کے لیے بڑا سوچا، لیکن میں کس سے ڈسکس کروں؟ سارے میرے سے ڈسکس کرتے ہیں. تو میں نے آج تک اپنی پریشانی کسی سے ڈسکس کی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے میرے لائف میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ میری لائف میں پریشانیوں کا پہاڑ ہے. وہ پہاڑ جسے میں کبھی ایکسپلور کروں تو آپ لوگوں کے آنسو ہی نہ رکیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں اس لڑکی کے بارے میں کیسے بات بتا رہا تھا. تو ان پریشانیوں سے جب بھی آتی ہے نا تو ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہاں وہ اپنے ایونٹ کے بارے میں بتا رہا تھا. ایک بندے نے میرا ایونٹ نا کینسل کروا دیا رات میں. ہم نے صبح نکلنا تھا ایونٹ کے لیے اور رات کو کال آئی ان کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ ہال جو ہے نا کینسل ہو گیا، ہال میں ایونٹ نہیں ہو سکتا. کسی بندے نے 40,000 کا ایونٹ تھا، 40,000 پہ ہال کے تھے، تو اس نے 80,000 دیا ہال والے کو، 40,000 ہال کا اور 40,000 سے ایکسٹرا کہ سروکار کا جہاں پر ایونٹ نہ ہو سکے. تو اس شخص نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار اس نے ایونٹ کینسل کرا دیا، کیا تم جاننا چاہتے ہو؟ اس شخص کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اس شخص کو کہہ دینا کہ سروکار کے پاس 2 منٹ نہیں ہے تمہارا نام سننے کے لیے.
میں اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا. ایسی شکست دو انہیں, ان کے لیے آنسو نہ بہاؤ, ان کا نام تک سننا گوارا نہ سمجھو. اس دشمن کو یہ پتہ چلے کہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں ڈسکس کرو. اپنے 2 منٹ لگاؤ اس کے لیے, وہ 2 منٹ بھی اس کے لیے ضائع نہ کرو, تاکہ وہ اور جلے, اور بسم ہو, اور ٹینشن میں آئے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جو غلط کرتا ہے اس کا غلط ہوتا ہے, لیکن ایک لمبے ٹائم کے بعد ہوتا ہے. کربلا میں کیا ہوا تھا, امام حسن حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا, ظلم ہوا تھا نا, سب چیزیں ہوئی تھی. کیا یزید کو اسی ٹائم ہی فالج ہو گیا تھا, اٹیک ہو گیا تھا, مر گیا تھا؟ نہیں, اتنے سالوں تک اس کی حکومت رہی ہے. اس کے بعد جا کے اسے دردناک موت ہوئی, اور موت بھی ایسی کہ وہاں باتھ روم بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسی کو کیا چھوڑا ہوتا ہے, ڈھیلا چھوڑا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے بندے تو کتنا کرے گا, کتنا کرے گا. کہتا ہے بڑھاپا نہیں آئے گا کیا, تو بوڑھا نہیں ہوگا, بوڑھا بھی تو ہوگا. تو تیسرا لمحہ جو سے جو شادی والا میں نے آپ کو بتا دیا, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خاص طور پہ. اور جس لڑکے سے شادی ہونے چاہیے اس سے فون پہ لازمی بات کرنی چاہیے ایک باری, اور اسے سب سچ بتا دینا چاہیے, جھوٹ اسے کچھ نہیں بتانا چاہیے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہمارا جو سا ہوتا ہے کہ جب بھائی دروازہ بند کر لیں گے اور مشکل وقت آ جائے گا, اس ٹائم کیا کیا جائے. اس ٹائم نا بیٹا یہ ضرور کوشش کرنا کہ زیادہ تر نا خاموش رہا کرنا, خاموشی کو اپنا نا دوست بنا لینا. رشتہ داروں میں ایونٹس میں جانا کم کر دینا, ٹھیک ہے. زیادہ اس چیز کے پیچھے لڑنے کی کوشش نہ کرنا. بہنیں کیا کریں گے اس وقت, اپنے بھائیوں سے ملنے کے حق کے لیے لڑنا شروع کر دیں گی ان کی بیویوں سے, کہ نہیں ہم نے یہاں پر آ کے رہنا ہے, بھائی ہمارا ہے, ہم یہ کریں گے, ہماری مرضی. نہ, جب یہ لمحہ آ جائے, جب کوئی آپ کی رسی کو توڑے نا, تو پکڑ کے کھینچ کے گرا باندھنے کی کوشش نہ کرو. گرا باندھ بھی دو گے, وہ گرا ہی ہے, وہ دوبارہ ٹوٹے گی. سمجھ آ رہی ہے, وہ دوبارہ ٹوٹ جائے گی. رسی کو چھوڑ دو, جانے دو, اور اپنے راستے الگ چل پاؤ. اس ٹائم یہ کوشش نہ کرنا کہ کسی چیز کو صحیح کرنے کی, درست کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ. تم ضائع کرو گے اپنے وقت کو, تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس کا. اور لاسٹ پوائنٹ, جب اینڈ پوزیشن آ رہا ہوتا ہے, جب ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا, تو وہ لمحہ اچھا ہونا چاہیے. آپ سب لوگوں نے زندگی میں صرف ایک ہی کام کرنا ہے, جاب تو یہاں سے حاصل کرنی ہے, مقام تک پہنچنا ہے. میرا نمبر جتنی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو فارورڈ کر سکتے ہو نا کانٹیکٹ میں, ایک نمبر لکھو میرا, اوپر نیچے لکھو کہ یہ سر وقار وید کا نمبر ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو, آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی. اور دوسرا, کبھی کوئی ہیلپ ہو زندگی کی, جابس کی, یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہو. اس نمبر کو سیو رکھو, مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آئے گا, یہ بندہ کام آئے گا. اپنے سارے کانٹیکٹ کو شیئر کر دو, اور نیچے لکھو اسے 10 لوگوں کو اور فارورڈ کرو. اسے فیس بک پہ لگاؤ, میری ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرو, انسٹاگرام پہ لگاؤ, یوٹیوب پہ لگاؤ, ٹک ٹاک پہ لگاؤ, جہاں تک کر سکتے ہو اسے فارورڈ کرو, تاکہ کم سے کم لوگوں تک یہ آپ اینڈ پہ یہ کہہ سکو کہ آپ پروجیکٹ ہوم کا ایک حصہ تھے, ہم نے اس کے لیے تھوڑا سا کام کیا, ہم نے فلاح بہبود کے لیے تھوڑا سا کام کیا. وہ یہ فلاح بہبود کا آپ کو کام پتہ ہے کیسا ہوا اکیڈمی کا, نو فنڈنگ, ہم کسی سے 1 روپیہ تک نہیں لیتے. حالانکہ کتنے NGO ہے, کتنے فاؤنڈیشنز ہیں, لوگ گورنمنٹ سے پیسے مانگتے ہیں, ہم 1 روپیہ تک نہیں کسی سے لیتے. پوری بلڈنگ ہم لوگوں نے خود ہی بنائی ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ 5 لمحات سے گزرنا جو سے ہے نا, بڑی اہمیت رکھتا ہے.